एक नया आर्डर शाया किया है इमामत व खिताबत और मौज़नीन के ताल्लुक़ से कि इमामत व खिताबत और अज़ान वो इंसान दें, वो दे के जो पढ़े लिखे हों, किसी मियारी दरसगाह से उनके पास डिग्री हो। तो ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि आज हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आयद। बहरहाल हम इसकी तायद भी करते हैं और मैडम साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उलमाए किराम के बारे में सोचा, अहले इल्म के बारे में सोचा। चूँकि जब वो अहले इल्म मैदान में जाकर वो अपनी इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे तो उसका मुल्क और मुआशरे दोनों में बड़ा फ़ायदा होगा। और ये बहुत बड़ा बेहतरीन कदम है। और मैडम साहिबा ने जो एक दूसरा जितने भी शराइत उसके अंदर आप पढ़ेंगे वो लिखे हुए हैं, उसमें ये भी है कि खुश अक़ीदा होना, खुश अक़ीदा, पाकीज़ा अक़ीदा का होना इमामत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसका अक़ीदा ख़राब है उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती है। लिहाजा इसके बारे में भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। चूँकि जो ये वक्फ़ बोर्ड है, ये वक्फ़ प्रॉपर्टी है, ये किसी फ़र्द वाहिद की नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये मुश्तरका मिरास है और इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी बका हम सब का एक मिली फरीज़ा है कि ये आमदनी और इसका जो है इसकी जो आमदनी है इसको कहाँ सर्फ करना है। और इससे पहले भी हमने अभी हाल ही मिसालों में माजी करीब ही के अंदर हमने वक्फ़ और औक़ाफ़ का नाम सुना है। इससे पहले औक़ाफ़ भी दफन था, वक्फ़ का नाम निशान नहीं था। जब से मैडम साहिबा ने ये चार्ज संभाला है तब से अल्हम्दुलिल्लाह नए नए आर्डर आ रहे हैं और जो बहुत अच्छे आर्डर हैं, ऐसे ही नहीं हैं, बहुत अच्छे आर्डर हैं। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ये उम्मीद वाबस्ता रखते हैं वक्फ़ से कि जहाँ जहाँ पर ये वक्फ़ ज़ियारतें हैं, जहाँ पैसा लोग इकट्ठा करते हैं, जमा होते हैं, लोगों की अक़ीदत की जगहें हैं, तक़द्दुस का मकाम है। मैं आपको बताऊं कि ज़ियारतों का तक़द्दुस वही बंदा करेगा जिसका अक़ीदा पाक है ना, और जो उनको मानता है सही मानों में। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर कई लोगों ने एतराज़ात किए हैं और कई लोगों ने उसके जवाब भी दिए हैं। जो अच्छी सोच वाले लोग हैं उन्होंने अच्छा रद्द अमल ज़ाहिर किया है। लिहाजा एतराज़ इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें ना ही सियासी रोटी सेकना चाहिए, चूँकि ये एक दीन का मसला है। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता होगा कि दीन इस्लाम जो है ये एक पाकीज़ा मज़हब है और ये किसी से दबता नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं आखिर में कि जहाँ पर वक्फ़ की जायदाद हैं और वो लोग जो इसमें एतराज़ कर रहे हैं, उन्हें बजाय एतराज़ करने के जितनी वक्फ़ की जायदाद आज भी लोगों ने दबाए हुए हैं, उसके कब्रिस्तानों पर मकानात बनाए हुए हैं, 2-2 मंजिलें और इसके अलावा कई ऐसी वक्फ़ की दुकानें हैं या ऐसी जगह हैं जो आज भी वैरान है। आज भी हमारे इलाकों में, गाँव में जो कब्रिस्तान हैं वो आज भी जो हैं वो तामीर चाहते हैं। इसलिए हमें मिलजुल करके ये वक्फ़ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इसके बका की हिफाजत भी करनी है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जो ये कदम उठाया है इसको कागज़ी सतह से ज़मीनी सतह के ऊपर हम देखना चाहते हैं और इसको लाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्फ़ बोर्ड में जितने भी काम करने वाले उलमाए किराम हैं, तहसील महंडर में, ये सब हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत पर जमा हुए और उलमाए किराम का एक अजीम इजलास जो है वो देखने को मिल रहा है। हम सब जो वक्फ़ बोर्ड की जानिब से उलमाए किराम और उसके साथ साथ जो इमाम हैं, मौज़नीन हैं, उनके ताल्लुक़ से जो असनाद का ऐलान हुआ कि सब सनद याफ्ता होने चाहिए, मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा होने चाहिए, ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाने चाहिए था। लेकिन जब से हमने इसको सुना है हमें बहुत खुशी महसूस हुई और हम तमाम उलमा जो हैं इसकी तायद करते हैं कि वाकई जितनी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं और जितने मज़ारात औलिया हैं, वहाँ पर जितनी मसाजिदें हैं, वहाँ पर मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा का ही होना बहुत ज़रूरी है।
اور محترمہ جناب ڈاکٹر درخشندہ اندرابی صاحبہ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے ان کو بہت اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے وقف بورڈ کیا قدم اٹھا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ وقف بورڈ اس پہ کام کر رہی ہے اور یقین ہے کہ جتنی بھی اس کے علاوہ جو زیارتیں ہیں یا مساجدیں ہیں، مجھے یقین ہے اور ہم گزارش بھی کریں گے کہ ڈیولپمنٹ اگر ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی کہ تمام جو زیارتیں رہ رہی ہیں ان کو بھی وقف بورڈ کے اندر لیا جائے تو انشاءاللہ وقف بورڈ کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے۔ اچھا کام کر رہا ہے احسن طریقے سے، جہاں بہت ساری زیارتوں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یقیناً جو باقی زیارتیں ہیں ان کو بھی اگر وقت کے اندر لے کر ان کے اندر ڈیولپمنٹ کی جائے تو وقف بورڈ کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے۔ خطہ پیر پنجال کے اندر یوٹی جموں کشمیر میں یا اس کے اندر سب ڈویژن مینڈر کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے حفاظ جو ہیں، علماء جو ہیں، مفتیان اعظام ہیں، جس طریقے سے یہاں زیارت شریف کے اوپر کام کرنے والے جتنے علماء ہیں سب مستند ہیں اور سب کو ایک خوشی ہوئی ہے کہ وقف بورڈ کو پہلے جانتا ہی نہیں تھا، لیکن محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو یہ اعلان کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، تو سب کو یہ احساس بھی ہے اور خوشی بھی محسوس ہوئی کہ یقیناً ہمیں اس میں بینیفٹ ہوگا اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو سراہا جائے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ درخشاں اندرابی چیئر پرسنل وقف بورڈ جموں کشمیر نے جو ایک آرڈر کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہوں گے، مدرس ہوں گے یا دیگر خانقاہوں پہ کام کریں گے، ان کے جو ہیں اسناد دیکھے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے نہایت ہی اچھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے حفاظ کرام بھی موجود ہیں، قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، تو ان مساجدوں اور خانقاہوں اور مدارس کا جو اچھی طرح انتظام چلا سکتے ہیں، اور یہ ان کا جو فیصلہ ہے بہت اچھا ہے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس فیصلے کے ہم تائید بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، تو دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کائنات اس کام کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور یہ بھی میں ساتھ میں کہتا ہوں کہ وقف بورڈ کو پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، تھوڑا ہی عرصہ 1-2 سال میں جو ہے اب الحمدللہ پورے انڈیا میں لوگ جانتے ہیں، جموں کشمیر کا بچہ بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی سارے جانتے ہیں وقف بورڈ ہے کیا ہے۔ اور یہ وقف بورڈ جو ہے یہ ایک مسلمانوں کا بورڈ ہے جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جتنی یہ پراپرٹیز ہیں یہ سب جو ہے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو ہم اس فیصلے کی تائید بھی کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور ہم یہ ان سے امید بھی رکھتے ہیں کہ آج کے بعد بھی ایسے فیصلے لیے جائیں تاکہ ہماری جموں کشمیر میں اچھا ماحول بنے اور خوشگوار جو ماحول بنے، اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی بھی جو ہے حوصلہ افزائی ہو سکے۔ عرصے دراز تک مدارس میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کی، اور دین کی بقا بھی اسی سے ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم کی زندگی جو ہے، دین کی زندگی جو ہے وہ علم کے ذریعے ہے، اور دین کی بقا جو ہے وہ علم کے ہی ذریعے۔ اگر باسند یافتہ حضرات اگر مدارس یا مساجد یا خانقاہوں میں آئیں گے تو اس سے جو ہے دین کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اکثر خانقاہوں میں ایسے حضرات ہوتے ہیں جو علم سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور خانقاہوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہیں پر اس طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس سے جو ہے بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ اگر علم والے حضرات یہاں پر آئیں گے تو وہ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ سب سے پہلے آپ خانقاہ میں آئے ہیں تو اس سے پہلے اذان ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ہی جو ہے خانقاہ میں آئیں، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نماز، اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور آپ اگر درگاہوں پہ آئیں گے تو اس کا آپ کا کیا فائدہ ملے گا۔ اور وقف بورڈ کی طرف سے یہ جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے اگر سند یافتہ حضرات آئیں گے، علم والے حضرات آئیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دینی کام بہت زیادہ آگے بڑھے گا۔ اگر سند یافتہ حضرات آئیں گے، علم والے حضرات آئیں گے تو اس سے مدارس میں بھی فائدہ ہوگا، مساجد میں بھی ہوگا، اس لیے کہ علم والے حضرات اگر مسجدوں میں ہوں گے تو سب سے پہلے حکم یہی ہے کہ امامت کے لائق ہی وہی حضرات ہوتا ہے وہ زیادہ علم والا ہو، زیادہ جاننے والا ہو، اور ظاہر سی بات ہے جب زیادہ جاننے والے حضرات ہوں گے تو وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ علم ہے کیا،
اور جو وہاں پر آج کے دور میں بہت ہی اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مساجد کے اندر سب سے اہم کام ہو سکتا ہے تبلیغ کا، جو آپ لوگ درس قرآن درس حدیث دے کر جو ہے دین کا پرچم بلند کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی جیسے کہ یہاں پر ہماری یہ جو درگاہ ہے چھوٹے شاہ میں، اور اسی اعتبار سے دیگر جگہیں بھی اگر اوقاف میں آ جائیں گی اور وہاں پر بھی جو ہے علم والے حضرات ہوں گے تو اس سے بہت سارا جو ہے اوقاف کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے ذریعے علم والے حضرات جو ہوں گے ان کو بھی بہت سارا فائدہ ہوگا. ہم اس مسئلے کی تائید کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے جو صاحبہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہم سب راضی ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں. پسند حضرات یہاں ہونے چاہیے. بزرگ علماء اکرام جو مساجد میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا تلفظ درست نہیں رہا، جیسے دانت گر گئے یا دوسری کسی پریشانی کی وجہ سے، یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کمر میں درد ہے یا گھٹنے میں درد ہے، رکوع سجود صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، آواز بلند نہیں ہے، اور اس طریقے سے محترمہ نے کہا کہ لوگوں کی شکایتیں آئی اور میں نے یہ قانون مرتب کیا کہ نئے علماء کرام جو خانگاہوں کے اندر یا مساجد کے اندر علماء کرام کا تعینات کیا جائے اور ان میں فارغ التحصیل ہو. حضرات جس طریقے سے سرزمین کشمیر کی ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور بزرگان دین کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، بالخصوص شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چھوٹے شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یا بابا کلم شاہ بادشاہ، یا دستگیر صاحب، جتنے اولیاء کاملین ہیں، اور ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو محترمہ نے آج قانون مرتب کیا ہے کہ مسجد شریف میں وہی امام ہو جس کی اچھی قرات ہو، فارغ التحصیل ہو، علوم پہ اس کو عبور ہو، تو ان اولیاء کاملین کی جب آپ زندگی پڑھو گے تو صاحب شریعت پہلے ہیں اور طریقت بعد میں ہے. اور ان اولیاء کاملین نے جو دین متین کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا ہے، تو سب سے پہلے علم ہے. لہٰذا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ جو علماء کرام خانگاہوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا مساجد میں ہیں، مدارس میں ہیں، یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے اور اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسرے مختلف شعبات میں ہر ایک میں یہ ہے کہ ڈگری ہونی چاہیے، اسناد ہونی چاہیے ان کے پاس مختلف شعبوں کے اندر. تو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر بغیر ڈگری کے وہ دعا نہیں دے سکتا ہے، ٹیچر پڑھا نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے محترمہ کا بہت اچھا فیصلہ ہے. ایک عالم دین ہوگا، مفتی ہوگا، عالم ہوگا، فاضل ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہوں گے، اور امت مسلمہ کا اس میں فائدہ ہوگا. وہ قرآن حدیث کے مطابق جس طریقے سے ایک ڈاکٹر اگر اس کے پاس سند نہیں، اس نے اپنا کورس پورا نہیں کیا ہے، تو وہ ایسے آدمی کو دعا دے گا تو وہ آدمی قبرستان میں جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک بغیر علم کے اگر کوئی مسجد کا امام ہے تو وہ اگر کوئی فیصلہ غلط مسئلہ بتائے گا تو اس کی وجہ سے وہ خود بھی جہنمی ہے اور اس مسئلے پر عمل کرنے والے بھی جہنمی ہیں. لہٰذا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. دوسرا محترمہ نے یہ کہا کہ علماء کرام جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں ان کو ہم تنخواہ دیں گے، وہ گھر بیٹھے. لہٰذا ہمیں بھی نہیں ہٹ درمی کرنی چاہیے کہ اگر رکوع سجود ایک آدمی کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رکوع سجود صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اپنی نماز کی ذمہ داری اس کا بہت بڑا ہے، اس کا آدمی جواب دینا مشکل ہے، تو دوسرے قوم مسلم کی نمازوں کا بوجھ لینا یہ کتنا دشوار ہوگا. لہٰذا ہمارے علماء اکرام جو بزرگ ہیں، ہم محترمہ سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کی تنخواہیں نہ کاٹی جائیں، ان کے وظائف نہ کاٹے جائیں، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے ان کو بھی آپ تنخواہ دیں. نئے علماء اکرام جو آپ تعینات کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان کو اسناد ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے علم ہوگا اور اس کے بعد ہی دوسرا کام ہو پائے گا. عمل خیر کی توفیق. ایکسائیڈ نیو اب آیا ہے نئے رنگوں و فیچرز کے ساتھ. مضبوط باڈی، شاندار ڈیزائن، آرام دائک رائڈ اور اسادھارن خوبیوں سے لیس نئے زمانے کی اس ای رکشا میں ملے گا ریئر ویو مرر جو LCD ڈسپلے میں بدل جائے اور ڈرائیور کو بنا سر گھمائے گاڑی کو بیک کرنے میں مدد کرے. اس تکنیک میں پہلی بار پیچھے کیمرہ لگا کر یہ انوکھی وشیشتا پردان کی گئی ہے. چمکدار و زیادہ تیز انڈیکیٹر، لمبے سمے تک چلنے والی بیٹری، بے حد شاندار LCD انسٹرومنٹیشن پینل
मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर एक्साइड नियो ई रिक्शा पर पाएं विशेष ऑफर। एक 32 इंच की LED मिलेगी बिल्कुल फ्री। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।